जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान इफ्तार में बड़ी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोर्ट की स्क्रीन से बराह रास्त आपसे मुखातिब है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन, इख्तितामी रमज़ान ट्रांसमिशन आपके सामने जारी हो सारी है। बीच में थोड़े से ब्रेक आते हैं क्योंकि हमें सिस्टम को प्रॉपर बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपके सामने लेकर आना है, जिसके लिए हमें सिस्टम को दोबारा से रीएक्टिव करना पड़ता है। बहरहाल आप लोगों की तवज्जो का, आप सबकी मेहरबानी और आप सबका शुक्रिया कि आप इस तरह प्रोग्राम को ऐसे भरपूर तरीके के साथ देख रहे हैं। पिछले भी सेगमेंट में आप लोगों ने भरपूर तरीके के साथ जो हमें फीडबैक दिया है, मैं माज़रत चाहता हूं कि मैं नाम नहीं ले सका, लेकिन इस मरतबा जो भी हमें फीडबैक मिलेगी मैं उसका साथ साथ मैं आपको अनाउंस भी करता चला जाऊंगा। इस वक्त हमारे दरमियान बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। मैं हर दफ़ा ये चाहता हूं कि जब भी उनकी यहाँ पर आमद हो तो हमारे स्टूडियो के अंदर जो है वो एक बहार का समा आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बड़ी ही प्यारा अंदाज़ जनाब कारी ज़ुबैर हुसैन चिश्ती साहब, जो कि चेयरमैन इंटरनेशनल कुरान अकेडमी अल तरतील, ख़तीब जामा मस्जिद अवैस करनी तहसील काउटा, और माशाल्लाह उनकी अपनी शख्सियत इस कदर खूबसूरत है और इस कदर मोहब्बत करने वाली है कि जब भी उनके पास जाते हैं तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कोई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़ात में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं कि हमें अपना आप जो है वो बहुत छोटा सा महसूस होता है, लेकिन कभी उन्होंने हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते भी रहते हैं। तो बिला ताख़ीर अभी का सेगमेंट जो है वो पूरा और पूरा जनाब कारी ज़ुबैर हुसैन चिश्ती साहब के हवाले है। माशाल्लाह ये ख़ुद भी बहुत अच्छे कारी हैं, किरत भी करेंगे, नात भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बेहतरीन जो है वो बयान जो है वो भी फरमाते हैं। तो ये अपने हिसाब से इनके पास जो हमने टोटल शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक ये जिस तरह बेहतर समझेंगे वो आपके सामने लेकर चलेंगे। जी सर। बहुत शुक्रिया जी जनाब गौरी साहब। मैं तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस रमज़ान ट्रांसमिशन में इस बंदा नाचीज़ को मदऊ किया, और मैं आपकी इस वर्क को मैं खैराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि पूरा महीना आपने कुरान करीम की सदाएँ, नात की सदाएँ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपने लोगों के जो क़ुलूब व अज़हान हैं उनको मुनव्वर किया और उनको एक सबक दिया, उनको पैगाम दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे, पूरी टीम को सलामत रखे। जिस तरह ये फरमा रहे थे, ये इनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बतें सलामत रखें। तलावत का भी हुक्म दिया, नात का भी हुक्म दिया और कुछ कलमात कहने का भी हुक्म दिया। मैं सबसे पहले मैं तलावत से आगाज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अहबाब जो हैं देखने वाले, उन्होंने वो फरमाइश भी करते हैं कि कारी साहब से तलावत लाजमी सुने, तो मैं तलावत से अपनी इस हाज़री का आगाज़ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिलमुमिनीन। وننزل من القرآن ما هو شفاء
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ولا يزيد الظالمين إلا حسرا آمنت بالله صدق الله العظيم. حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے میں نے جو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کی ضمن میں دو تین باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کہ ہم نے قرآن کے اندر نازل کیا ما ہوا شفا نازل کی ورحمہ اور ہم نے رحمت نازل کی. سامعین و حاضرین اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ساری کی ساری شفا قرآن کے اندر رکھ دی ہے، ساری کی ساری رحمت قرآن کے اندر رکھ دی ہے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم کیوں در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ کبھی کس پیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کس سے تویز لینے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کس سے کیا کرانے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کیا کرنے جا رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں سکون نہیں، ہماری زندگیوں میں قرار نہیں، ہماری رزق میں برکتیں نہیں، ہمارے جسم کے اندر وہ جو نور ہونا چاہیے تھا وہ نور نہیں، ہمیں شفا نہیں ملتی، ہمیں رحمت نہیں ملتی. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. رحمت بھی قرآن کے اندر ہے، شفا بھی قرآن کے اندر ہے، لیکن میرے اللہ نے اس کے لیے ایک قانون رکھ دیا، میرے اللہ نے اس کے لیے ایک شرط رکھ دی. وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ قرآن جو ہے ہر کسی کے لیے شفا نہیں ہوتا، قرآن ہر کسی کے لیے رحمت نہیں ہوتی. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ رحمت بھی بنتا ہے، جن کے لیے یہ شفا بھی ہوتا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ وہ شرط کون سی اللہ نے رکھ دی کہ جن کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے، جن کے لیے رحمت بھی بن جاتا ہے. آگے چلیے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رحمت حاصل کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے ایمان، انسان کے ایمان کا ہونا ضروری ہے. جو ایمان والا ہے، جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو رحمت بھی عطا فرما دیتا ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام، آپ کا وطیرہ یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری اونٹ کی اگر کوئی مہار گم ہو جاتی، ان کے اونٹ کی اگر کوئی مہار گم ہو جاتی تو اب دیکھیے وہ کسی اور طرف نہیں جاتے، یا قرآن کو کھولتے یا صاحب قرآن مصطفیٰ کریم کے دربار پہ چلے جاتے. یہ دو ہی ہستیاں تھی، دو ہی چیزیں تھی جو انسان کو صراط مستقیم بھی عطا کرتا ہے، انسان کو قرآن کے اندر سے شفا بھی دیتا ہے، قرآن انسان کو راہ ہدایت بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو کر دیتا ہے. اب دیکھیے میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ مومنین کے لیے شفا ہے. مومنین کی بہت ساری شاخیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایمان والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا کی حدیث اس کا مفہوم سماعت فرمائیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں. مومن ان 3 نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب کسی سے بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. اگر اس کا نقصان بھی ہو جائے، اگر
اس کو کچھ نقصان خسارہ اٹھانا پڑے اٹھا لیتا ہے، لیکن کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی ایک مثال میں چھوٹی سی دے کر آگے چلتا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی، آپ کا بچپنا ہے، 10 سال کی آپ کی عمر ہے یا اس سے تھوڑی سی اوپر ہوگی۔ والدہ نے کچھ اشرفیاں آپ کی قمیض میں سی کے بھیج دیے قافلے کے ساتھ۔ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے، راستے میں ایک ڈاکوؤں کا بڑا گروہ تھا، انہوں نے ان کو کڈنیپ کر لیا، پکڑ لیا، ہر بندے کا جو سامان تھا اس کو لے لیا۔ جب ان کے پاس آئے، پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس میری قمیض کے اندر میری والدہ نے اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہتا، اس ڈاکو نے کہا کہ اگر آپ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتا چلتا تھا، تو آپ نے یہ بات کیوں کی؟ اب یہاں جو جملہ ہے چھوٹا سا سماعت فرمائیے گا کہ اس جملے نے ان تمام ڈاکوؤں کی قسمت بدل دی۔ تمام ڈاکوؤں کو راہ راست پہ لے آئے تو پوچھا کہ تم نے کیوں بتایا؟ اگر تو نہ بتاتا تو یہ شرفیت تمہاری محفوظ رہتی۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، عمر کے اس حصے بھی جملہ کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا پتر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں ہوتی کبھی جھوٹ بولے۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے کر چلا گیا، اس بچے کو کہا کہ یہ بچے کی بات سنی، بچے کی بات سنی۔ تو ڈاکو کو جو سردار تھا اس نے کہا کہ کیوں تو نے یہ ایسی بات کی؟ تو پھر آپ نے وہی جملہ کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ ڈاکو کو جو سردار تھا وہ ایک دم غم میں آ گیا، افسردہ ہو گیا، کہا کہ ایک بچہ جو ہے یوں اپنی ماں کی بات کا اتنا پاس رکھ رہا ہے، تو ہم اسلام حاصل کر کے کلمہ پڑھ کے ہم اپنی رب کی بارگاہ سے کتنی دور ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے، اور اس ایک سچ کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ گئے۔ تو دیکھیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ اور جب دوسری نشانی سے بات فرمائے کہ جب کسی سے وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تیسرا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، جب وہ کوئی امانت اس کی سپرد سونپی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یعنی کہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے اس دور کے اندر کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا ہم وعدہ کا پاسداری کرنے والے ہیں؟ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر وعدہ خلافی کرتے ہیں، بات بات پہ ہم امانت پہ خیانت کرتے ہیں۔ امانت پہ خیانت آپ سب سمجھتے ہوں گے، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ امانت وہی ہوتا ہے جو کسی کے پاس کسی نے کوئی اماؤنٹ رکھ دی، کوئی سونا رکھ دیا، کوئی چیز رکھ دی، وہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے۔ بابا یہ بھی امانت ہوتی ہے، امانت کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہوتا ہے، کسی کے جو عیب ہوتے ہیں، کسی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر کسی کا عیب آپ نے کھول دیا کسی کے آگے، آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ اگر آپ نے کسی کا کوئی راز کسی کو بتا دیا، آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ یعنی کہ ہر چیز کی امانت ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں کی امانت ہے، آپ کی زبانوں کی امانت ہے، آپ کی کانوں کی امانت ہے، آپ کی ہاتھوں کی امانت ہے۔ آپ نے کسی بھی چیز میں خیانت کر دی تو آپ کا جو نام ہے مومنوں میں نہیں لکھا جائے گا، وہ کسی اور جگہ پہ آپ کا نام لکھا جائے گا۔ اب وعدہ خلافی، جھوٹ، ہماری ہر بات میں، ایک بات میں دوسری بات میں جھوٹ ہوگا۔ موبائل ہاتھوں میں ہے، کوئی بندہ پوچھتا ہے کہاں ہیں جی، ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بتا دیتے ہیں ہم راولپنڈی میں ہیں۔ کوئی باہر آتا ہے بندہ آپ سے پوچھنے کے لیے آج آپ کے والد محترم کہاں ہیں، تو بچہ گھر میں آتا ہے تو یہ تربیت دے رہے بچوں کو، جا کے کہتے ہیں جی ان کو کہیں جی آپ کے والد محترم گھر میں نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے نہ ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے نہ ہم رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، شفا حاصل کرنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے انسان کا ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا تب تک انسان کو، مسلمان کو اللہ رب العالمین نہ قرآن سے شفا عطا کرتا ہے نہ قرآن سے رحمت عطا کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، انسان کو یہ دیکھیں رمضان کا برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ آیا ہے، تو یہ دیکھیے یہ کس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب روزہ کیوں ضروری ہے؟
اب روزے کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں روزے کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ہم ساری چیزیں جو حلال ہے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، یہ ساری چیزیں عام دنوں میں مسلمان کے لیے حلال ہوتی ہیں، لیکن جب رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے ساری کی ساری چیزیں روزے کے دوران حرام ہوتی ہیں، وہ نہیں کھا پی سکتا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ حلال چیزوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، آپ ان سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ درس دیتا ہے اگر رمضان کے اندر حلال چیزوں سے آپ بچتے ہیں تو غیر رمضان میں جو حرام چیزیں ہیں ان سے بھی آپ بچ کے رہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس رمضان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ تو حضرات محترم، یہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، کرم والا مہینہ ہے۔ تو میری کریم آقا کی حدیث سماعت فرمائے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو رمضان ملے، رمضان پائے اور رمضان شریف کی رحمت نہ حاصل کر سکے، رمضان شریف کی برکتیں حاصل نہ کر سکے، رمضان شریف کی وہ جو جود ہے، سخا ہے، حاصل نہ کر سکے، سب سے وہ نامراد ہے، وہ تباہ ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صبح و شام ندائیں لگاتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے میری معرفت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے کرم مانگنے والا، جود مانگنے والا۔ اللہ رب العالمین صدائیں لگاتا ہے، لیکن جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، آخری ایام ہیں، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، تو میری دعا ہے رب العالمین سے، یا رب العالمین ہم نے جو پچھلے ایام جو ہم نے غفلت میں گزارے، پچھلے ایام پچھلی گھڑیاں جو ہم نے سو کے گزاری، بھول کے گزاری، تمہیں نہیں یاد کر کے گزاری، ہم نے غفلت برتی، یا اللہ یہ آخری ایام ہے، ان ایام میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ تجھے راضی کر سکے، تجھ سے مانگ سکے، ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ یا اللہ یہ جو راتیں تو آخری دے رہا ہے، ان راتوں میں توفیق عطا فرما کہ خوب ہم تیری بارگاہ میں سجدے کر سکے، تیری بارگاہ سے طلب کر سکے، تیری بارگاہ سے معافی مانگ سکے، تجھے اپنا بنا سکے، تجھ کو اپنے غم سنا سکے، تجھ کو اپنے درد سکھا سکے، تاکہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما، تاکہ تو ہمارے اوپر ہم اپنا کرم فرما، اپنی مہربانی فرما۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام اس ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے رمضان میں یہ ٹرانسمیشن چلائی، اور جس میں قرآن کریم، نعت اور لوگوں کو اچھے اچھے خطبات، اچھے اچھے پیغام دیے۔ میں تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین رمضان کے صدقے تمام پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک فرمائش ہے اس کی کلام جو رمضان شریف کا ہے، اگر وقت ہو تو۔ جی میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا، میں نے آپ کو بیان آپ کا تقریباً جو ہے وہ ختم ہوا، تو اس کے بعد میری اپنی بھی فرمائش ہے ایک، تو چلیں آپ جو فرمائش کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم پوری کریں گے۔ دوسرا میرا یہ ہے کہ آپ مجھے اگلی نعت جو ہے نا، وہ لاسٹ ٹائم ہم میلاد کے پروگرام میں گاڑی میں تھے تو دف کے ساتھ ہم نے نعتیں پڑھی تھی، جی تو آپ نے وہاں پر بھی ایک بہت اچھا کلام جو ہے وہ حضرت مولا علی کا، وہ آپ نے دف پہ ہمیں سنایا تھا، تو آپ اپنا کلام جو ہے وہ پہلے سنائیں، پھر اس کے بعد مجھے جو آپ مولا علی کا کلام بتائیں گے آپ مجھے پہلے بتائیں گے، تاکہ میں اس کے حساب سے آپ کو دف جو ہے پیچھے ارینج کر کے دوں۔ ٹھیک ہے، ابھی پہلے اگر بتاتے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ وہی ہے تم پڑھنا قصیدہ دے ولیدہ، ٹھیک، میں سمجھ گیا، اسی لیول، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے آپ کا وہ پیچھے جو، ٹھیک ہے، میں ایک کیونکہ رمضان کا آخری عشر چل رہا ہے تو ہم سے یہ جدا ہو رہا ہے، تو ایک الوداعی ایک کلام ہے وہ میں الوداع ماہ رمضان، الوداع، اور میں آپ کا دف کا جو ٹریک نکال، ٹھیک ہے کریں۔ الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان، الوداع جان ایمان، الوداع ماہ رمضان، الوداع تیری راتوں کی عبادت بھی ملی، تیری صبح کی مسرت بھی
برقع کی دولت بھی ملی الوداع ہے ماہ رمضان الوداع الوداع ہے جان ایمان الوداع تیری آمد سے ہمیں عزت ملی دین و دنیا کی ہمیں عظمت ملی میری عزت تیری عظمت پہ نثار میرا ایمان تیری شوکت پہ نثار الوداع اے ماہ رمضان الوداع الوداع جان ایمان الوداع تیری گرد راغ تاج اولیاء تیری گرد راغ تاج اولیاء تیرا ذکر خیر جان اشفیاء سال بھر تیرا رہے گا انتظار سال بھر تیرا رہے گا سال بھر تیرا رہے گا انتظار ہم کو تڑپاتا رہے گا تیرا پیار الوداع اے ماہ رمضان الوداع الوداع اے جان ایمان الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع الوداع اے جان ایمان جی ایک فرمائش آئی ہے مولا کائنات کا ایک کلام ہے دیکھیں آخری عشرے میں مولا کائنات کی یوم شہادت بھی ہے تو مولا کائنات کی کلام کی فرمائش آئی ہے تو انشاءاللہ وہ دف کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ سب نے سماعت بھی کرنا ہے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں بتانا بھی ہے کہ یہ ٹرانسمیشن کیسی چل رہی ہے دیکھیں آپ کے جو اظہار خیال ہوتا ہے نا یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری اسٹیم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اپنے کمنٹ سے ہمیں بتائیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ شاست حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سردار سردار مداد دست در دست یزید حتی بنا الہ اشت حسین لا الہ الا اللہ لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ 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 ٹھیک ہے پڑھنا قصیدہ حق دے وریدہ پڑھنا قصیدہ حق دے وریدہ پڑھنا قصیدہ حق دے وریدہ ہم مل کے لگاؤ رل کے لگاؤ مل کے لگاؤ ناغا علیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے وریدہ پڑھنا قصیدہ ہزارہ دش ہو گئے پیران دا پیرے میں کی دسیوان کنا امیرے زہرہ دش ہو گئے پیران دا پیرے میں کی دسیوان کنا امیرے تحت سراتوں عرش اولاتیں سارے دسارا سارے دسارا رکبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا مولا علی دا سبحان اللہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. پروگرام کے اختتام پر میں جناب رف کا ٹریک تو ہم نے ڈھونڈا تھا اس وقت نہیں ملا, لیکن چلیں انشاءاللہ ہماری وہ اصل میں ملاقات جو نہیں ہوئی نا, اگر ہم پہلے سے ملاقات کرتے تو کچھ اچھا سیگمنٹ پہلے سے ریڈی کر لیتے, یہ ہو سکتا ہے. چلیں پڑھیں.
ہزار جان گرامی ہزار جان گرامی فدا بنام علی محمدم علی 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 علی شاہ شریعت علی پیر طریقت 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 علی حق با علی حقیقت حق با علی حقیقت دم حمدم علی علی 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 مقدائے بائے بسم اللہ سرائے لا الہ مقدائے بائے بسم اللہ سرائے لا الہ مقدائے بائے بسم اللہ سرائے لا الہ اول نقش والقلم اول نقش والقلم دم حمدم علی علی دم حمدم علی علی محمدم علی علی دم حمدم علی علی دم حمدم علی علی دم حمدم علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز وہ جو 3 سال پہلے کی تشنگی تھی وہ تھوڑی کم ہوئی کیونکہ میلاد میں کلام پڑھا تھا اس کا بہت مزہ آیا تھا تو میں چاہتا ہوں لیکن وہ ٹریک کا کچھ نہیں بن رہا تھا لیکن انشاءاللہ ہاں میں ایک سوچ رہا تھا کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم ایک پروگرام رکھیں گے رات میں بیٹھیں گے آرام سے ٹھیک ہے تو رات میں بیٹھ کے تو عوام کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے ٹھیک ہے نا ہاں کل کا کر لیتے ہیں ویسے میرے ذہن میں آج رات کا تھا لیکن پھر رات کو سب علماء کرام بزی تھے آپ بھی بزی تھے میں نے کہا مناسب نہیں ہے لیکن ہم ایک رات جو ایسی رکھتے ہیں جناب چشتی صاحب کو یہاں پہ دعوت دیں گے اور آپ لوگوں کی بھرپور فرمائشیں جو ہم پوری کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پیاس مجھے سچی جو ہے اس میں سب سے زیادہ پیاس جو ہے وہ مجھے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ساتھ ہیں اپنا ندیم آزاد صاحب ان کی بھی پچھلے کی پوری ہوئی کہہ رہے بھی سننا ہے لیکن انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے پروگرام کو لے کر تو ابھی پروگرام اختتامی مراحل میں ہے اور ابھی ڈاکٹر عارف صاحب جو ہیں وہ بھی آنے والے تھے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہ بھی جلدی تشریف لیں لیکن اس سے قبل وہ آئیں گے تو ان کا ہم الگ سے سیگمنٹ کر لیں گے اور جناب مولانا صاحب سے میری گزارش ہے کہ ابھی وہ دفتر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں چاہوں گا کہ یہاں پہ موجود ہیں ندیم آزاد صاحب پوری ٹرانسمیشن میں آج آخری ٹرانسمیشن ہے پوری ٹرانسمیشن میں یہ ٹیکنیکلی میں فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ندیم صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم تمام سننے والے دیکھنے والوں کو میری طرف سے اور میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا جو یہ خوبصورت اشرا تھا بڑا مزہ آیا بہت سارے علماء کرام بہت سارے نعت خواں بہت سارے
خوبصورت چہرے جو ہیں وہ یہاں پریس کلب میں آئے اور ساتھ میں بہت ہی خوبصورت کلام بھی سنے گئے، بہت خوبصورت تقاریر اور بہت ہی خوبصورت بیانات بھی سنے گئے۔ رمضان شریف کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے میں نے یہی سمجھا کہ آج میں کیمرہ کے آگے ہوں، کیونکہ میں تو جو یہ ساری آپریٹنگ تھی جہاں تک آپ کو دیکھ رہے تھے سن رہے تھے یہ ساری الحمدللہ میں نے آپریٹ کیا۔ میں نے تو کئی بار کہا تھا ندیم صاحب سے کہ ندیم صاحب بیک ویو دکھایا کریں، آپ جو ہے وہ بیک سائڈ پر بھی کیمرے کو لے کر جایا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ندیم صاحب اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس قدر مصروف ہوتے تھے ٹیکنیکلی فیسیلیٹ کرنے میں کہ پھر یاد نہیں رہتا تھا کہ کیمرہ اپنی طرف بھی کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح تو بس جی میں آج کیمرے کے آگے اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ایک ریکویسٹ کر سکوں کہ اس رمضان میں کے عشرے میں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جی جی بہت شکریہ۔ اگر کوئی وہ کیا کہتے ہیں مسٹیک ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ ہم کیا کہتے ہیں وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ شروع میں ہمیں ٹیکنیکلی کافی جو ہے پرابلم ہو رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب پیسج آف ٹائم جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ آتا ہے بندہ تو پھر اس کا کنٹرول جو ہے وہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، پوری رمضان ٹرانسمیشن پورا مہینہ چلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہم ابھی جناب چشتی صاحب کو میں بتا رہا تھا سر، ہم 11 بجے آتے ہیں اور رات ہمیں یہیں پہ ہو جاتی ہے، تو یہ کام جو ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا جی، اب پروگرام کے اختتام پر ہمارے جو وہ ہیں مرحومین ہیں پریس کلب کاؤٹا، جناب راجہ گلشن ضمیر مرحوم، محمد ایوب صوفی مرحوم، محمد افضال شمسی مرحوم، ان کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کریں، اور ہمارے جنرل سیکرٹری جناب بزرگ صحافی اصغر حسین کیانی صاحب جو وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آڈٹ آفیسر حاجی عبدالرشید صاحب وہ بھی علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ باقی موجودہ ہماری ٹیم ہے پریس کلب کاؤٹا، جناب راجہ عمران ضمیر صاحب اور سیکرٹری افیئرز افطار احمد غوری میں خود ہوں، اور اس کے ساتھ رپورٹر ندیم آزاد صاحب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب راجہ شاہد اجمل صاحب ہے، راجہ آسی جنجوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ساری ٹیم ہی ہے۔ ہم ہر جگہ دیکھیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ پیچھے جو ہیں اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو آگے موٹیویٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا بیک گراؤنڈ میں کام ہے، جو ہمارا کام ہے وہ ہم آپ کے سامنے آ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ٹیم کے لیے دعا فرما دیں، اور آج اختتامی گھڑیاں ہیں انشاءاللہ۔ میری ذاتی طور پہ خواہش تھی کہ ان اختتامی گھڑیوں میں چشتی صاحب ہمارے ساتھ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب المیزان۔ یا العالمین، یہ پورا مہینہ تیرے محبوب کی ثناخوانی لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت لوگوں تک پہنچاتے رہے، اچھے اچھے پیغامات علماء کی گفتگو یہ پہنچاتے رہے۔ یا العالمین، ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا العالمین، یہ پورا مہینہ ان کی جو قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی برکت رحمت شفا ان کو عطا فرما۔ یا العالمین، یہ پوری ٹیم، جتنی ٹیم ہے جو سامنے ہے، جو پسے پشت ہیں، اپنی اپنی کارکردگی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، یا العالمین تمام کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ یا العالمین، خصوصاً جن کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا، راجہ گلشن ضمیر مرحوم صاحب، محمد ایوب صوفی مرحوم صاحب، محمد افضال شمسی صاحب بڑے اچھے دوست تھے ہمارے، اللہ رب العالمین ان تینوں مرحومین کی درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی راجہ عمران ضمیر صاحب، افتخار احمد غوری صاحب، ندیم آزاد صاحب، اور جتنے بھی اس ٹیم کے حصہ ہیں، رب العالمین تمام کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو کاوشیں عطا فرمائے، اور یہ اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے سینئر صحافی ہیں حاجی عبدالرشید صاحب اور اصغر حسین کیانی صاحب، بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی تمام تر بیماریاں جتنی بھی ہیں تمام بیماریوں سے ان کو محفوظ فرمائے۔ فیضان صاحب بھی UAE میں ہیں، فیضان صاحب بڑے پرانے ہمارے دوست ہیں، صلاخان مصطفیٰ بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، جو بیمار ہیں رب العالمین تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، یا العالمین ان کی اگر کچھ دل کی نیک حاجات ہیں تمام نیک حاجات پوری فرما۔ یا العالمین جس کسی کا کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس ماہ رمضان کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما، ان پر اپنا خصوصی فضل کرم فرما۔ یا العالمین آئندہ سال پھر ہمیں توفیق عطا فرما کہ رمضان شریف کے روزے ہم رکھ سکیں۔ یا العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی صغیر کبیرے گناہ معاف فرما، اپنی رحمت سے
ہمارے دامنوں کو یا العالمین بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خصوصاً ہمارے پاکستان کی خیر فرما، ہمارے جتنا بھی عالم اسلام ہے اس کی خیر فرما، تمام مسلمان جہاں کی پریشان حال ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، ایران کے اندر ہیں، یا العالمین تمام پر اپنا خصوصی فضل کرم فرما، یہ خمسۃ لطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جی ماشاءاللہ بڑے محبت اور عقیدت سے یہ ٹرانسمیشن یہاں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. کچھ مہمان جو ہمارے بھی رہتے تھے تو لیکن دعا کا وقت نہیں ملتا، تو میں یہ چاہتا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم اپنا جو بیچ میں بریک آئے گی وہ ہم لیں گے، اس کے بعد ان کے اب وہ ہمارے پاس کب آتے ہیں، ٹرانسمیشن سے تھوڑا قبل آ جاتے ہیں یا افطاری سے تھوڑا قبل آ جاتے ہیں یا افطاری کے بعد آتے ہیں، جس وقت بھی وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. ادروائز جو ہے وہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے اور پریس کلب کوٹا کی ساری ٹیم کو بھی کامیاب کرے. اپنے ساتھی رپورٹر جناب ندیم آزاد کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار مغری آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس دعاؤں کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے سال پھر اسی طرح ہم رمضان کی محبتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے آپ سے پھر دوبارہ گفتگو کریں گے اور اچھی ٹرانسمیشن لے کر آئیں گے. شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد.